अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बाजी आ रही है। जी मैं स्टार्ट करती हूँ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम जो बात कर रहे हैं वो नाज़रा बच्चों को पढ़ाते हुए हमें बच्चों की तरबियत कैसे करनी है। और ये सिर्फ नाज़रा पढ़ाते हुए बच्चों की तरबियत की बात नहीं है, ये हमारा ऑनलाइन नाज़रा प्रोग्राम है। ऑनलाइन में चैलेंज जो है, जहाँ पे कुछ आसानियाँ आती हैं, वो कई जगहों पे चैलेंज बढ़ भी जाता है। तो थोड़ा-सा हम इस बात को समझेंगे कि हमारी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, जैसे सूरत तहरीम की आयत नंबर 6 में आता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि ए ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाओ। तो यहाँ पर आप देखें कि जितने एडल्ट्स होते हैं, जो लोग बच्चों की तरबियत में किसी न किसी तरह से अपना हिस्सा डालते हैं, पहले उनके ऊपर ज़िम्मेदारी आ रही है कि उन्होंने अपने काम को सही तरह से अदा करना है, अपनी ज़िम्मेदारी को पहचानना है। और फिर उसके साथ-साथ ज़ाहिर है जो बच्चे हमारे साथ हैं, जिनकी तरबियत का हमारे ऊपर एक ज़िम्मेदारी है, हम उनको भी ऐसे मौक़े जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा दें जिससे वो अपने आप को आग से बचा सकें। अब ये काम होगा कैसे? स्पेशली जब हम एक नाज़रा प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं, तो वहाँ पर हम कैसे करेंगे? इसके लिए हम ये देखते हैं कि जैसे सूरह जुम्मा की आयत नंबर 2 में आता है, हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोल को डिफाइन किया गया, और यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारा रोल भी क्या है, और उसके जो 4 हिस्से हैं, उनकी तरफ इशारा कर दिया गया। यानी जब हम नाज़रा पढ़ाते हैं, तो हम इसको एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन का काम ना समझें, बल्कि इसको पूरी ज़िंदगी का प्रोसेस समझें। जब हम किसी किसी कुछ भी हम करते हैं ज़िंदगी में और हम उसको टास्क ले लेते हैं, मसलन जी कायदा ख़त्म करना है, कुरान ख़त्म करना है, कायदा ख़त्म करना है, कुरान ख़त्म करना है। अक्सर मैं माँओं से भी ऐसे जुमले सुनती हूँ और टीचर से भी सुनती हूँ, जब वो बच्चों से बात कर रही होती हैं या आपस में भी डिस्कशन हो रही होती है, या बच्चे को जब मोटिवेट करने की भी कोशिश की जा रही होती है, तो उसको एज़ अ टास्क लिया जाता है कि जी बस बेटा जल्दी पढ़ें और शौक से पढ़ें और देखिए फिर आपका कुरान ख़त्म हो जाएगा। तो बच्चे के दिमाग में बजाय इसके कि ये बात रजिस्टर हो कि इसको मैंने सारी ज़िंदगी का प्रोसेस बनाना है, उसके दिमाग में यही रजिस्टर्ड होता है, कुरान ख़त्म करना है, कुरान ख़त्म करना है। और आप देखिए सोसाइटी में यही फिर एक ट्रेंड होता है कि एक दफ़ा कुरान मजीद को पढ़ लिया और उसके बाद आमीन हो गई। और कुछ लोग हैं, कुछ पेरेंट्स हैं, कुछ टीचर्स हैं जो बच्चों को मोटिवेट कर पाते हैं, लेकिन यहीं पे सारा सिलसिला ख़त्म हो जाता है। तो बात ये है कि ये आयत और वैसे भी कुरान मजीद, और हम जब अहादीस का भी मुताला करें, हमें पता चलता है कि ये प्रोसेस है। प्रोसेस जो होता है वो लगातार चलता है, यानी इट्स अ नेवर एंडिंग थिंग। वो कैसे होगा कि तिलावत से हम आगाज करते हैं, ये पहली सीढ़ी है, ये बच्चे का पहला इंट्रोडक्शन है कुरान मजीद से। यानी जब बच्चा पहले फॉर्मली क्लास में कहीं पे भी आता है और आप जैसे छोटे बच्चों से आगाज करेंगे, तो हम उसमें देखते हैं कि वहाँ पर बच्चों के लिए जो है जब वो पढ़ते हैं तो उनका पहला इंट्रोडक्शन कुरान से, जो टीचर पढ़ा रही है उसके ज़रिए और जो सबक आप दे रहे हैं उसके ज़रिए हो रहा है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मरहला होता है, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। यहीं से बच्चे की अंदर आप एक खूबसूरत बीज लगा सकते हैं जो आगे जाके नश्व-ओ-नुमा के साथ बढ़ेगा और एक बहुत खूबसूरत तनावर दरख्त बनेगा और फलेगा, फूलेगा और बड़े अच्छा फल देगा। या यहीं से वही बात है कि बच्चे के दिमाग में एक गलत कॉन्सेप्ट जो है वो रजिस्टर हो जाएगा। तिलावत के साथ जिसका ज़िक्र किया गया है वो तज़किया है, कि इनका तज़किया भी करना ज़रूरी है। और इसके साथ
وہ تزکیہ جو ہوگا اس میں تعلیم بھی آئے گی اور حکمت بھی آئے گی. اور ہم نے جیسے تفسیر میں پڑھا ہوا ہے کہ تعلیم اور حکمت، قرآن اور حدیث، ان دونوں کو لے کر چلنا ہے. اور جب ہم تلاوت کرتے ہیں اور پھر ہم اپنے قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں، اس کو فہم اس کی لیتے ہیں اور اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، اس کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں تبدیلی آنی شروع ہوتی ہے. اور پھر ساتھ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں اور یہی سے تزکیہ کا عمل جو ہوتا ہے وہ تیز ہونا شروع ہوتا ہے. تو بچوں کے ساتھ یہ کام کرنا کیوں ضروری ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں، جب ہم بات کر رہے ہیں تزکیہ کے اوپر خاص طور پہ میں فوکس کروں گی کہ ویسے بھی قرآن کی جو تعلیم ہے اس کا ناظرہ پڑھانا ہے اور اوور آل بچوں کو کچھ بھی سکھانا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ بچے لرننگ فیز میں ہوتے ہیں، بچے کوئک لرنرز ہیں، بچے سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ بچوں کو سکھانا شروع کرتے ہیں تو جتنی ہم اس ہوش مندی سے، کانشیس سٹائل سے بچوں کو سب کچھ سکھاتے ہیں، یاد رکھتے ہوئے کہ یہ میری ذمہ داری ہے، اس کو صرف ٹیکنیکل سبجیکٹ کی طرح نہیں لیتے، تو بچوں کی لرننگ بہت بڑھ جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو تلاوت کا عمل ہوتا ہے وہ بچوں کے دل کو نرم کر دیتا ہے. یعنی ہمیشہ جب آپ تلاوت سنیں گے یا سنوائیں گے بچوں کو یا بچوں سے پڑھائیں گے تو ان کے دل کے اندر ایک نرمی آ رہی ہوتی ہے. سمجھیں کہ وہ جو ایک زمین ہے، جیسے ایک مالی وہاں پر کچھ گوڈی کرتا ہے، کھودتا ہے اور زمین کو نرم کرتا ہے کہ اب اس نے وہاں پہ کچھ لگانا ہے، یا یہ کہ اس کی مٹی کو اس طرح نرم کرنا ہے کہ وہاں پہ اس کی گروتھ ہو سکے. یہ وہ ہمارا حال ہے. اچھا، ایک اور چیز بھی یاد رکھیں، ناظرہ کے استاد کے لیے جو ایک اہم بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی بہت فریکوینٹ انٹریکشن ہو رہی ہے. جس طرح بچہ جب اسکول جاتا ہے تو وہ ٹیچر سے ڈیلی ملتا ہے. جیسے ہمارے بچے پروگرام میں اکثر ہمارے جو کورسز ہوتے ہیں وہ ونس اے ویک ہوتے ہیں، اور جب سمر کیمپ ہے یا کوئی اور ایسا اسپیشل کورس ہے تو چلے وہ بھی کچھ ڈیوریشن کیا ہے کہ اس میں کچھ دنوں کے لیے زیادہ ملتے ہیں. لیکن سب سے زیادہ ایک دین کے حساب سے جس ٹیچر سے بچوں کی انٹریکشن بہت زیادہ ہوتی ہے اور بار بار ہوتی ہے، اور اس کے لیے والدین کا بھی کنسرن ہوتا ہے کہ جی ٹیچر ہو اور بچے پڑھتے رہیں، چاہے ان سے کچھ کمی کوتاہی ہو رہی ہے لیکن پھر بھی ان کا فوکس ہوتا ہے. تو ٹیچر کے ساتھ بہت زیادہ انٹریکشن ہو رہی ہے اور اس کا بچے کا لگاتار ایکسپوجر ہو رہا ہے اپنے ارلی ایئرز میں، جہاں پر اس کو قرآن سکھایا جا رہا ہوتا ہے. اور یہاں پہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک فوکسڈ اپرچونٹی ہوتا ہے آپ کے پاس. یعنی باقی اگر آپ کہیں پہ بھی کوئی کلاس لیتے ہیں تو آپ سوچوں میں پڑے رہتے ہیں، اس دفعہ کیا پڑھائیں، اس دفعہ کیا تھیم رکھیں، کیا ٹاپک رکھیں. آپ کو بہت اچھی طرح سے پتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے پہلے قاعدہ پڑھانا ہے یا حروف تہجی پڑھانے ہیں، پھر ان کو جوڑنا سکھانا ہے، پھر کچھ پریکٹسز کروانی ہے، پھر آپ نے اماں پارا ہے، پھر اس کے بعد قرآن مجید کے جتنے جز ہیں ان میں سے ان کو گزارنا ہے. تو ایک بڑا ہی خوبصورت فوکس پیٹرن ہوتا ہے جس سے ہم بچوں کو گزار رہے ہوتے ہیں، جس سے ان کی زندگی کے اندر بڑا اچھا ڈسپلن آ سکتا ہے. تو تزکیہ جیسے ایک خوبصورت باغ کو ہم دیکھتے ہیں اور اس میں ایک مالی جب انٹر ہوتا ہے تو وہ نا بڑا کانشیسلی دیکھتا ہے. یعنی کسی گھر کو دیکھ کے، کسی گارڈن کو دیکھ کر آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہاں کا مالی کیسا ہے، کیونکہ کچھ جگہ اتنی خوبصورت ہوتی ہیں لیکن وہ ویل مینٹینڈ نہیں ہوتی ہیں. وہاں پر یا تو پھول نہیں لگے ہوئے سیزنل، یا کچھ مرجھائے ہوئے ہیں، گھاس پھوس اگی ہوئی ہے، باڑ جو ہے وہ بڑھی ہوئی ہے، صفائی ستھرائی نہیں ہے. اور کچھ جگہوں پہ اتنا ویل مینٹینڈ ہوتا ہے تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ کہاں پر مالی روز آ رہا ہے، کہاں پر مالی جو ہے اس کا دل پودوں کے اندر ہے اور وہ ان کو جو ہے وہ گروم کرتا جا رہا ہے، ٹرم کر رہا ہے، گروم کر رہا ہے، جہاں جہاں ضرورت پڑتی ہے اس کے مطابق سوچتا ہے، کانشیسلی سوچتا ہے آج مجھے کیا کرنا ہے. ایک اس کا کوئی فکس نہیں طریقہ ہوتا، موسم کے مطابق بھی اس کو بہت سے باتوں کو اس ٹائم پہ دیکھ کر پودوں کی کنڈیشن فیصلہ کرنا ہوتا ہے. تو اسی طرح سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ بچوں کا ہم نے ساتھ ساتھ تزکیہ بھی کرنا ہے، خالی ہم ان کو ایک جسے کہتے ہیں ٹریڈیشنل طریقے سے جیسے پڑھایا جاتا ہے وہی نہ صرف پڑھا دیں، تو تزکیہ کیسے ہوگا؟ انٹیگریٹڈ ہونا چاہیے. انٹیگریٹڈ کا کیا مطلب ہے کہ جب ہم قرآن مجید ان کو سکھا رہے ہیں، ناظرہ پڑھا رہے ہیں، ساتھ ساتھ ہم تربیت کے عناصر تزکیے کا کام کرتے چلے جائیں.
یعنی وہ جڑی بوٹی جو آپ کے فضول میں لان کے اندر لگی ہوئی ہے، اس کے لیے آپ کو کوئی وہ اسے خاص وقت نکال کے اور خاص مہم چلا کے نہیں کرنا. چلتے پھرتے جہاں پہ کوئی جڑی بوٹی نظر آئی اس کو نکال دیا، جہاں پہ کوئی پھول ہے اس کو تھوڑا سا پانی دے دیا، یہاں پر کھاد ڈال دی. کچھ نہ کچھ کام جو ہے وہ کرتے جائیں. جیسے ہی آپ یہ کام کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ لیسن کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا، بچوں کی لرننگ بہت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی، اور ٹاسک سے پروسیس پہ آپ چلے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا ریلیشن شپ جو قرآن کے ساتھ ہے وہ مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا جائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ جب ہم تزکیہ کریں گے تو ہمیں بھی فوکس ہونا پڑے گا اور ہم بچے کو بھی فوکس سکھائیں گے. یعنی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو کہ ویسے انہوں نے قرآن مجید پڑھا ہوتا ہے بچپن میں، لیکن ان کے اندر وہ جو ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے نا غور و فکر کا، وہ نہیں ڈیولپ ہوتا. تو جب ہم تزکیہ کرتے ہیں تو اس سے ہم بھی فوکسڈ ہوتے ہیں کہ کن چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے بچوں کے اندر جو بھی ہمیں معاشرے میں نظر آ رہے ہیں، یا پیرنٹس ہم سے اپنے چیلنجز شیئر کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ بچے کو بھی کیسے یہ فوکس سکھانا ہے کہ اس کے اندر سیلف ڈسپلن، جو کہ عام زبان میں لوگ یہ کہتے ہیں اور میں اس کو تقویٰ بھی کہتی ہوں، کہ ان کو یہ خیال اندر آنا شروع ہو جائے، یہ احساس پیدا ہو جائے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے لیے کتنے کام کرنے ہیں. اور تزکیہ میں یہ بھی ہوتا ہے، نیڈ بیسڈ بھی ہوتا ہے. یعنی کچھ پوائنٹس، کچھ ایگزامپلس تو میں آپ کو دوں گی، لیکن کام کرتے کرتے آپ کے ذہن میں کوئی ایک دم خیال آتا ہے، ضرورت محسوس ہوتی ہے، تو اس بات کو آپ فوراً اس میں شامل کر لیتے ہیں. ہم نے استاذہ سے شروع سے یہی بات سیکھی ہے، کبھی بھی انہوں نے الگ سے بلا کر ہمیں کوئی لیکچر نہیں دیا. یعنی جو آیات پڑھا رہی ہیں، قرآن کا سبق ہو رہا ہے، بخاری پڑھی جا رہی ہے، کوئی اور سبجیکٹ پڑھا رہی ہیں، کوئی بک نہیں شروع کی ہے، اسی میں جو کرنٹ کچھ بھی سینیریو ہے یا ان کو اسٹوڈنٹس کے زیادہ جو چیلنجز نظر آ رہے ہیں، وہ مثالوں میں اسی کو شامل کر کے وہ وہیں پر تربیت کا جو عنصر ہے وہ اس کو بڑھا دیتے ہیں. تزکیہ کے لیے جو ناظرہ ٹیچرز کا بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنا ناظرہ کے لیسن کو زیادہ مضبوط کرنا ہوتا ہے، اور وہ کرتے کرتے انہوں نے تزکیہ کرنا ہے. اسی لیے اس میں پرائیورٹی سیٹنگ کی بھی بات ہے کہ آپ نے ترجیحات اپنی سیٹ کرنی ہے. یعنی یہ نہ ہو، کیونکہ بچے جب آپ ان کو کہیں گے نا کہ لیسن کو ریپیٹ کرو اور یہ والی تختی سناؤ یا یہ والا سبق سناؤ اور اس کو ریپیٹ کر کے سناؤ، تو ان کو تنگی ہوگی کیونکہ اس کے لیے ان کو محنت کرنی پڑے گی. لیکن جب آپ تزکیہ کے لیے ان کو کوئی سٹوری سنانا شروع کریں گی، کوئی ان کی چھوٹی چھوٹی واقعات سنا کر کچھ بھی ان کو سکھانے کی کوشش کریں گی، تو وہ ان کو بڑا ہی مزے کا کام لگے گا. ان کو لگے گا کہ واہ بھائی واہ، مطلب اس میں ہمیں محنت نہیں کرنی پڑ رہی. اور میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ ٹیچرز کیا کرتی ہیں کہ آٹومیٹیکلی یعنی کہ جب انہوں نے ناظرہ پڑھانا ہوتا ہے تو وہ تزکیہ کا ٹائم فریم بڑھاتی جاتی ہیں انسیٹ طریقے سے. کچھ عرصے بعد ان کو لگتا ہے کہ اچھا بچے تو ڈسپلن ہو گئے ہیں، لیکن جب ان کا ناظرہ کا سبق سنا جاتا ہے تو وہ کچا ہوتا ہے سبق. تو آپ سب کو اس بات کا نا بہت خیال رکھنا پڑے گا کہ آپ نے تزکیہ تو کرنا ہے، تربیہ تو کرنی ہے، ان کو تربیہ کے عناصر اس میں شامل کرنے ہیں، لیکن آپ کی پرائیورٹی سیٹنگ میں کیا ہے کہ وہ جو پہلی منزل ہے نا، پہلی جو سیڑھی ہے، جو سٹیپ ہے تلاوت کا، وہ ان کا بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے. تو فوکس کلاس کا پہلے کیا ہوگا کہ آپ نے جو ناظرہ کا لیسن ہے وہ سننا ہے. اس کے لیے کتنا ٹائم آپ نے دیا ہے؟ مجھ سے بہت سی ٹیچرز پوچھتی ہیں تو ریویژن اور ناظرہ لیسن کو ملا کر میں یوزلی ان کو کہتی ہوں کہ 30 to 40 منٹس کا آپ کا یہ لیسن ریویژن ٹائم ملا کے سارا کچھ ہونا چاہیے، جس میں بار بار پریکٹس ہو رہی ہے. اور سمیرہ نے ماشاءاللہ آپ کو بہت سے طریقے بتائے ہیں کہ آپ پہلے دن کیا کریں گے، پھر ریویژن لیسن میں کیا کریں گے. پہلے لیسن میں بھی آپ کے پاس بہت اچھے بریک اپس آئے ہیں کہ کن کن کاموں پہ آپ نے توجہ دینی ہے. اور کیونکہ بات یہ ہوتی ہے کہ تربیہ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس میں سے لیسن میں سے کچھ چیزیں جو مین ہے وہ چھوڑنا شروع کر دیں نا. تو لیسن اور پھر اس کی ریویژن، اور یہ ہے کہ یعنی کہ یہ تو اب ٹیچر کے اوپر ہے کہ کبھی وہ ریویژن پہلے کر رہی ہے یا لیسن پہلے کر رہی ہے، جس طرح سے بھی وہ سمجھتی ہے، جیسے بھی فارمیٹ ہے کلاس کا اس کے مطابق وہ لے کر چل سکتی ہے. اور دوسرا ایک اور جو بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے وہ رول ماڈلنگ ہے. ٹیچر کی رول ماڈلنگ بہت ضروری ہے. اب اکثر ٹیچرز کہتی ہیں کہ جب ہم مثلاً یہ کہ لائیو کلاس لے رہے ہیں اس میں تو رول ماڈلنگ ہمارے سامنے ہم کر رہے ہیں،
آن لائن میں ہم کیسے کریں گے. آن لائن میں بھی آپ کی اتنی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کر رہے ہیں. مثلاً آپ لیسن کیسے لے رہے ہیں, بول کیسے رہے ہیں, ٹائم پہ جوائن کر رہے ہیں, بچوں سے بات کیسے کر رہے ہیں, اگر آپ نے اسکرین اوپن کی ہوئی ہے تو اس وقت آپ کی باڈی لینگویج کیسی ہو رہی ہے, آپ ان کو کیا دکھا رہے ہیں, آپ کتنے آرگنائزڈ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ساری رول ماڈلنگ جو ان کو سکھا رہی, پھر بھی سکھائے گی. تو پتہ ہے آج کل کی جنریشن, یہ والی جو نیکسٹ آ رہی ہے, یہ تو ہے ہی ٹیکنالوجی والی جنریشن نا. ہمیں کئی دفعہ مشکل لگتا ہے آن لائن سے سیکھنا, لیکن یہ بچے بڑے شارپ ہیں, یہ فوراً پک کر لیتے ہیں کہ ٹیچر کتنی ایکٹیو ہے, کتنی انوالوڈ ہے, کتنا وہ ہم پہ نظر رکھ رہی ہے, کیسے وہ چیزوں کو چیک کر رہی ہے. اور پھر ہر ٹیچر کے ہوں وہ اسپیسیفک پوائنٹس آپ کے ناظرہ سے ریلیٹڈ بھی ہوں گے. یہ نہ ہو کہ تربیہ کرتے کرتے جو ناظرہ میں کچھ آپ نے رولز بتانے تھے, کوئی طریقہ بتانا تھا, کچھ ایلیمنٹس پہ نظر رکھنی تھی, وہ سارے چھوڑ دیں. اور یہ اسپیسیفک پوائنٹس کچھ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو اس سیزن کے بارے میں ہوں, اس ایج گروپ کے بارے میں ہوں. آپ کی کوئی آبزرویشن پچھلی کلاس میں تھی اور آپ نے آج سوچا کہ اچھا میں اسی میں کوئی تربیہ کے ایسے پوائنٹس ڈال دیتی ہوں تاکہ یہ ایک رول ان کو بچوں کو سمجھ آ جائے. یا کئی دفعہ والدین نے آپ کے ساتھ کوئی بات ڈسکس کی ہوتی ہے, یا یہ کہ جو آپ کے یہاں پر اس ٹیم میں ایکسپرٹس ہیں جیسے سمیرا ہیں, ستارہ ہیں, یہ لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ جی آپ لوگوں نے اس طرح سے پڑھانا ہے. آپ کو کچھ پورٹلز کی وہاں پہ ایکسس دی جاتی ہے اور وہاں پہ آپ کو سکھایا جاتا ہے, یا آپ کی اور بھی ٹریننگز ہوں گی, ان میں بھی آپ کو کچھ پوائنٹس بتائے جاتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے ان کو لے کر چلنا ہے. چیلنجز کیسے کیسے کلاس لینے میں آتے ہیں. بچے ڈسٹریکٹڈ ہوتے ہیں, بچے فزیکلی قریب نہیں ہوتے نا ٹیچر کے. اچھا اٹینڈنس کئی دفعہ جو ہے بچے وہی بات ہے کلاسز مس کر رہے ہیں, رو دھو رہے ہیں, ہم نے کلاس میں نہیں آنا. کئی دفعہ والدین کہیں اور گئے میں, اور پھر کووڈ کی وجہ سے سارا دن اسکرین کے ساتھ ہوتے ہیں, مائیں بھی فیڈ اپ ہو چکی ہوتی ہیں کہ پھر اسکرین کے سامنے بچے آئیں. بچے ان لیسنز میں ڈس انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں, ان کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا پڑھنے کو. اچھا والدین کی بہت ساری کمپلینز آپ کے پاس آتی ہیں, جی بچہ یہ نہیں کرتا, بچے کو یہ نہیں آیا, بچے کو آپ نے ایسے نہیں پڑھایا, بچے کو آپ نے یہ نہیں کیا. پڑھائی کا اتنا اوور لوڈ ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ پھر ہم ناظرہ کا, چاہے ہم اس کو جتنا بھی لائٹ رکھیں, لیکن ظاہر ہے ہم چاہتے ہیں کہ بھی بچے اس کو بھی تو ریوائز کریں نا لیسن کو, صرف وہی تو کلاس تک محدود نہ ہو کے رہ جائیں. ٹیچر اسکلفل نہیں ہے, بچہ بھی اسکلفل نہیں ہے. اس طرح کے چیلنج آتے ہیں, اور پیئر پریشر کہ جی باقی بچے کیا کر رہے ہیں, اور اس کے مطابق بچے اپنے بیہیویئر دینا شروع کر دیتے ہیں. تو ان سارے چیلنجز میں مجھے اگر آپ پوچھیں, میں سمجھتی ہوں کہ تربیہ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. یعنی اگر ہم ناظرہ کے پروگرام کی اہمیت سمجھ لیں کہ ناظرہ سے ہم کیسے بچوں کو اس قدر کلیئرٹی دے سکتے ہیں. ہم مثلا دیکھیں نا, آپ نے کچھ ریپیٹ کروانے ہیں کام, جو ہے مطلب لیٹرز ریپیٹ کروانے ہیں, آیات ریپیٹ کروانی ہیں, ورڈز ریپیٹ کروانے ہیں, تو آپ ان کو وہاں سے یہ جو ڈسٹریکشن والا مسئلہ اس میں فوکس سکھا سکتے ہیں. آپ اگر دور بھی ہیں بچوں سے, لیکن آپ خود اپنے آپ کو ایسا انرجی لیول دیں کہ آپ یہ لوگوں سے ٹپس حاصل کریں کہ ہم نے فزیکلی قریب نہ ہونے کے باوجود بچوں کو کیسے انگیج کرنا ہے. اسی طرح سے جب ٹیچر کا انٹرسٹ ہوتا ہے, ٹیچر ٹائم پہ آتی ہے, ٹیچر بہت ایکٹیولی بچوں کو پڑھاتی ہے, تو بچوں کی آٹومیٹکلی اٹینڈنس امپروو ہوتی ہے. کئی ٹیچرز پیرنٹس کو بار بار کہتی رہتی ہیں کہ آپ بچوں کو کلاس میں بھیجا کریں, لیکن اگر ہم بات بات میں بچوں کو احساس دلاتے ہیں کہ میں نے آپ کو مس کیا, اگر کوئی بچہ بیمار تھا آپ نے اس کے لیے دعا کروائی, اگر کوئی کسی کے گھر کا کوئی ایونٹ آیا تو آپ نے پھر بھی اس کو کہا کہ مجھے بہت اچھا لگے گا کہ اگر آپ ٹریول بھی کر رہے ہیں اور فلاں جگہ بھی گئے ہیں تو آپ پھر بھی نا کلاس میں آ جائیں نا. تو یا یہ کہ کوئی اور آپ نے ان کو چیزیں بتائیں کہ دیکھیں اگر کوئی لیٹر چھپ جائے, وہ اپنے ٹائم پہ نہ آئے, تو پھر ہم اسے بھول جائیں گے, یا یہ کہ وہ ہم سے مس ہو جائے گا. یعنی کچھ نہ کچھ بات کر کے, بجائے اس کے کہ ہم گھسے پٹے طریقے سے ان کو بتائیں کہ آپ دیکھیں کلاس میں نہیں آتے, اور دیکھیں آپ کو آنا چاہیے, اس کو انٹرسٹنگ بنا کے بتایا جائے. کہ جیسے کبھی کبھار جب میں چھوٹے بچوں کی کلاس لوں اور مجھے لگے کہ بچے کوئی کام اچھا بھی کر رہے ہیں, میں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہ رہی ہوں, کوئی کام ٹھیک نہیں کر رہے, تو میں کبھی کبھی صرف ایک بیج لگا کے کلاس میں جاتی تھی. اور آپ لوگ آن لائن میں وہ بیج اسمائل نا, اسمائلی یا سیڈ فیس, تو پھر میں بچوں سے پوچھ لیتی تھی کہ اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج میں کیوں ہیپی ہوں.
تو بچے نا اپنی چیزیں بتاتے ہیں, ٹیچر آج ہم نے لیسن اچھا پڑھا, میں کہتی ہوں ہاں یہ بھی, اچھا کوئی اور وجہ بتائیں. جیسے آج سارے بچے آئے ہوئے, آج میرے سارے اسٹوڈنٹس آئے, ایم سو ہیپی. کہ جس دن میں سیڈ ہوں تو میں کیوں سیڈ ہوں, آج مجھے لگ رہا ہے کہ کسی نے لیسن اچھا نہیں سنایا, یا آج مجھے لگ رہا ہے کہ سب بچوں نے ٹائم پہ جوائن نہیں کیا تو میں تھوڑی سی سیڈ ہوں نا آج. یعنی ڈسکریج کیے بغیر ہم بچوں کو ایک ایکسپریشن بھی سکھائیں کہ ان کو امپروو کریں, اور انٹرسٹ بھی, جس طرح سے اب آپ کو گائیڈ کیا جا رہا ہے کہ کیسے کیسے آپ نے لیسن لینے, اگر آپ اس طریقے سے ان کو پڑھانا شروع کریں تو ان کا انٹرسٹ آٹومیٹیکلی بنے گا نا. اس میں کتنی ساری ایکٹیویٹیز ہیں اور طریقے ہیں ایکٹیولی انگیج کرنے کے. پیرنٹس کی کمپلینس کو ہمیشہ اچھی طرح سے سنا کریں. کئی دفعہ ہم ناظرہ پڑھا رہے ہیں اور ماں کو کہہ رہی ہے اس نے کھانا نہیں کھایا, اور ٹیچر کئی دفعہ بڑی اریٹیٹ ہو کے دل میں سوچتی ہے کہ کھانا تو باپ کو ہی کھلانا ہے نا, یہ کھانا بھی میں کھلاؤں, ناظرہ بھی پڑھاؤں, کھانا بھی کھلاؤں, یا بچہ سوتا نہیں, یہ دیکھیں نا یہ بیٹھتا نہیں, میں کیا کروں. ہم کہتے ہیں دیکھیں یہ بٹھانا تو آپ کا کام ہے نا, میں تو صرف پڑھانا ہے. نہیں, ان کو انٹرٹین کریں, ان کی کمپلینس کو, مطلب اوورلی انٹرٹین بھی نہ کریں کہ وہ ان کا ایک طریقہ بن جائے, لیکن کوئی جینوئن کمپلین ہے, ایک بچہ 4 سال 5 سال پہ آپ اسے بٹھا رہے ہیں, وہ تھوڑا ہائپر ایکٹیو ہے, تو تھوڑا سا اس سے اچھی طرح سے بات کرنا, اسے کہنا اچھا میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں, اور اس سے بچے سے پوچھا کہ آپ کو کیا, بجائے اس کے کہ یہ کہا کہ دیکھو آپ کی ماما کیا کہہ رہی ہیں, دیکھو ایسے نہیں کرتے. یعنی ہماری بھی وہی جنگ شروع ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ اس سے صرف بات کریں کہ مجھے اچھا لگے گا اگر آپ کلاس میں بیٹھیں, مجھے اچھا لگے گا کہ اگر آپ یہ بات سنیں, اور کوئی نہ کوئی واقعہ سنا کے, کوئی نہ کوئی حدیث سنا کے اس کو موٹیویٹ کیا جائے. اسٹڈیز کے اوور لوڈ کے لیے بھی پھر کئی دفعہ آپ کو ماؤں کو کوئی ٹائم مینجمنٹ کا اصول دینا پڑے گا کہ بچہ کلاس میں تھکا نہ, ان کو کہتے ہیں اس کو نیپ دلوا دیں, اس کو پہلے تھوڑی سی ایکٹیویٹی کرنے دیں. ان چیزوں کا بھی خیال رکھیں, اور اسکلفل خود بھی ہو. آپ کو اب آن لائن کے لیے تو بہت سے اسکل سیکھنے پڑتے ہیں, اور میرے لیے ہمیشہ موٹیویشن یہ ہوتی ہے, ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ جب بھی کوئی نئی ٹیکنالوجی یا نیا کام آتا ہے تو استاذہ ہمیشہ خود کر لیتی ہیں, خود دیکھ لیتی ہیں. تو میں نے وہیں سے سیکھا کہ نہیں, بہت سے کام جو ہیں وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں سیکھنے پڑیں گے, اور ہم سیکھیں, اس میں کبھی بھی ہمیں وہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے. جتنا سیکھیں گے اس سے فائدہ ہوگا. اور تربیہ میں بھی اس پیئر پریشر کو ہم دیکھیں گے. اچھا, اب اس کی میتھڈالوجی کیا ہوگی؟ جیسے آپ کو یہ 5 پوائنٹس بتائے گئے ہیں کہ ایک آپ نے انٹروڈکشن دینا ہے, ایک آپ نے پریکٹس کرانی ہے, پھر آپ نے کلر کرنا ہے, پھر آپ نے سرکل کرنا ہے, اور پھر آپ نے تربیہ بھی کرنی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ اس میں کیا کچھ کر سکتے ہیں اس کو دیکھا جائے. مثلاً آپ کو نا پورا اپنے آپ کو ہیویلی انگیج کرنا پڑے گا قرآن کے اندر, جیسے ڈوب کے جانا پڑے گا. جیسے آپ ڈیلی اپنے اسٹڈی میں رکھیں کہ آپ نے کوئی نہ کوئی قرآن کے فضائل پڑھنے, وہ کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے جس میں قرآن کی اوتھینٹک جو ہیں, جیسے ہماری الہدا کی ہے بک, وہ قرآن کی جو فضائل پہ ہیں وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے, اس میں سے آپ پڑھتے رہیں تاکہ آن سپاٹ آپ کچھ نہ کچھ بات کبھی کر سکیں. اور ظاہر آپ کو یہاں پہ اسپیک ٹریننگ بھی دی جائے گی کہ جو بتایا جائے گا وہ آپ نے لیسنز وہاں پہ دینے. پھر یہ کہ اسی طرح احادیث, جیسے قرآن اور احسان ہے اس کو پڑھیں, اس میں سے کوئی حدیث نکالیں کہ قرآن کے بارے میں کہ اچھا اس میں جو ہے کیا فضیلت آئی ہے. پھر اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, صحابہ کرام کی زندگیوں میں سے چھوٹی چھوٹی مثالیں آپ کے پاس ہونی چاہیے. جب آپ ناظرہ پڑھا رہے ہیں تو بے شک ایک ڈائری میں بھی لکھتے رہا کریں کہ جب آپ نے کوئی مثال پڑھی اس کو مارک کر لیا کہ اچھا یہ بات کہی گئی ہے. اچھا, پھر اسی طرح سے آپ کوئی ایک کیریکٹر آپ جو ہے وہ کریٹ کر سکتی ہیں کہ کوئی آپ بتا سکتی ہیں کہ اچھا میرے ساتھ ایک کوئی آپ امیجنری کیریکٹر بھی بنا سکتی ہیں کہ وہ ہے اور وہ دیکھتا رہتا ہے. اچھا, آپ میں سے اگر کسی کے پاس کوئی پیٹ ہے تو آپ بتا سکتی ہیں میرے پاس ایک کیٹ ہے, ایک برڈ ہے, وہ سنتا ہے جب آپ لوگ قرآن مجھے سناتے ہیں. اور پھر دیکھو وہ بھی جو ہے وہ اس میں انٹرسٹ شو کر رہا ہے. کیوں اے بہت اچھا ہوتا ہے جو بچوں کو جگا دیتا ہے. آپ کے پاس لسٹ آف کوسچنز ہونے چاہیے 2-3, آپ سلائیڈز بھی بنا کے اپنے پاس پہلے سے رکھ سکتے ہیں کہ جب آپ کو لگے کہ بچے ڈسٹریکٹ ہو رہے ہیں یا سن نہیں رہے تو بجائے اس کے کہ ان کو کہیں دیں دیکھیں آپ بات سنیں, دیکھیں پلیز آپ بات سنیں, آپ ایک دم سے کوسچن سامنے لے آئیں. آپ کو پتہ ہے اس پہ پوری ریسرچ ہے کہ جو ٹیچرز جیسے کلاس میں انٹر ہوتی ہیں, چاہے وہ اب آن لائن ہے یا فزیکل ہے, اور بچے ڈسٹریکٹڈ ہیں اور وہ بچوں کو سیٹل کرنے کے لیے پورا لیکچر شروع کر دیتی ہیں, آپ کو ایسے بیٹھنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے, وہ کرنا چاہیے. تو اگر ان بچوں نے 2-3 منٹ میں سیٹل ہونا تھا تو وہ 10-15 منٹ لے لیتے ہیں سیٹل ہونے میں. اور وہی بات ہے کہ پھر ٹیچر کو فرسٹریشن شروع ہو جاتی ہے کہ اس دن کا لیسن رہ گیا. لیکن اگر بچے ڈسرپٹیو بھی ہیں اور ٹیچر اس ڈسرپشن پہ توجہ دینے کے بجائے
لیسن میں کوئی بڑا اسٹرانگ ایلیمنٹ ڈالتی ہے تو فوراً بچے جو ہیں وہ اس میں ایکٹیولی انگیج ہو جاتے ہیں. اچھا کوئی میٹافورس دے سکتے ہیں, یعنی کہ کوئی ایگزامپل بنا کے دے سکتے ہیں, میں بھی آپ کو ایگزامپل اس کی دوں گی. کمپیریزن کسی کا دے سکتے ہیں, بچوں کا کمپیریزن نہیں کرنا آپ نے, لیکن کمپیریزن کوئی زمین آسمان, دن اور رات, اس قسم کی کوئی بات کر سکتے ہیں. اچھا یہ جو رول ماڈلنگ ہے نا آن لائن میں, ویسے تو آن گراؤنڈ بھی یہ بہت اچھا ہوتا ہے. سیلف ٹاک بہت اچھی رول ماڈلنگ بچوں کے سامنے پریزنٹ کرتی ہے. مثلاً اب آپ اگر ان کو کہہ رہی ہیں کہ اچھا میں ذرا اسکرین آن کر لوں, اور آپ نا ساتھ اپنے آپ سے باتیں کر رہی ہیں, جو بچوں کو نہیں آپ کچھ کہہ رہی ہیں, بچے سن رہے ہیں, آپ کہہ رہی ہیں ہاں اللہ کا شکر ہے میں نے اپنا پین اور اپنی چیزیں بھی صحیح جگہ پہ رکھ لی ہیں, اور کیونکہ میں قرآن کلاس میں آئی ہوں الحمدللہ میں نے وضو بھی کر لیا ہے. بس اب یہ آپ ہر دفعہ نہیں کریں گی, لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ تھوڑے نا ویرائٹی اور سپائسز ایڈ کرنا سیکھیں. یہ اب آپ کی سیلف ٹاک تھی, اور اب آپ نے بچوں سے کہا اچھا اپنا سبق سناؤ, تو بچے نا پھر خود ہی سوچتے ہیں کہ اچھا ٹیچر تو بتا رہی تھی کہ انہوں نے وضو بھی کیا ہوا ہے. ہو سکتا ہے کوئی بچہ آپ کی بات سن کے کہ ٹیچر میں نے وضو نہیں کیا, یا میں کر رہا ہوں, یا کس طرح سے نا اس طرح کی بات تو آپ کہہ سکتی ہیں اچھا کل سے آپ نے وضو کر کے بیٹھنا ہے, کیونکہ اگر آپ نے ایک بچے کو اس وقت اجازت دی تو سارے بھاگ جائیں گے اور آپ سوچتی رہیں گی کہ میں کلاس کیسے دوں. اب انٹروڈکشن ہوتا ہے کسی بھی لیٹر کا, بچوں کو بتایا, جیسے ابھی میں آپ کو ایک ہی مثال دے سکتی ہوں الف کی, کہ جب آپ الف بتا رہے ہیں تو آپ اسی میں تربیت ایڈ کر سکتی ہیں. آپ جیسے بتا رہی ہیں کہ یہ بالکل سیدھا ہوتا ہے, اسٹریٹ ہوتا ہے, تو آپ بچوں کو کہہ سکتی ہیں, بچے نا ٹیڑے ٹیڑے بیٹھے ہوتے ہیں, تو آپ ایک دم کہہ سکتی ہیں کہ آپ مجھے اسی طرح اسٹریٹ بیٹھ کے دکھائیں, اور پھر آپ کہیں کہ ماشاءاللہ دیکھیں آپ الف کو دیکھیں, اور آپ دیکھیں آپ کیسے بیٹھے ہیں, بالکل آپ دیکھیں آپ کی بیک کتنی اسٹریٹ ہو گئی ہے, الف کی طرح, بالکل الف کی طرح بیٹھے. پھر آپ کو پتا ہے اچھا الف سے پتہ ہے مجھے اور کیا یاد آتا ہے, جب ہم لائن بناتے ہیں, پھر فرشتے جو ہے نا وہ جو لائن بناتے ہیں, صف بناتے ہیں, تو بالکل سیدھی بناتے ہیں, جیسے الف سیدھا ہے نا بالکل ایسے سیدھی لائن ہوتی ہے. تو آپ اسکول جاتے ہیں آپ صحیح لائن بنائیں, اور ساتھ ساتھ آپ ان سے الف کی پریکٹس کروا سکتی ہیں کہ اچھا پھر اور اچھا اور کہاں پہ ہم سیدھے کھڑے ہوتے ہیں, اور کہاں پہ ہمیں یہ کرنا ہوتا ہے. ایون جیسے نماز بچے جو پڑھیں تو آپ بتائیں کہ جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو ہم وہاں پہ بھی اپنی بیک کو اسٹریٹ رکھتے ہیں, جیسے بالکل الف اسٹریٹ ہے بالکل اس طرح رکھتے ہیں. اچھا اسی طرح آپ ان کو پتہ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ہم سورہ الفاتحہ میں نماز پڑھتے دعا بھی مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا, اسٹریٹ راستہ. تو جب ہم صحیح کام کرتے ہیں, اچھے کام کرتے ہیں, تو وہ بھی بس بالکل الف کی طرح سیدھے ہوتے ہیں. اب یہ لیکچر کی شکل میں نہیں ہوگا, مثلاً یہ اب آپ نے ایک دفعہ ایک بول دیا, پھر تھوڑی دیر بعد کوئی اور بات کرتے ہوئے پھر آپ نے ایک جملہ اس میں سے بول دیا. کچھ باتیں اگر آپ لکھ کے رکھیں گے نا, اور یہ آپ کو بتائی گئی ہوں گی, ٹپس میں ہوں گی آپ کے پاس, تو وہ پھر آپ اس میں سے پک اینڈ چوز کر سکتے ہیں کہ میں نے کہاں پر یہ بولنا ہے. انسیٹ طریقے سے آپ ان کو بہت سی چیزیں سکھا رہے ہیں. پھر جب آپ ان کو پریکٹس کروا رہے ہیں کہ جیسے اب آپ کے سامنے 5 دفعہ آپ نے 10 دفعہ الف پڑھنا ہے, تو 10 دفعہ پڑھاتے پڑھاتے آپ پھر کوئی بات کہہ سکتے ہیں, اچھا جب کوئی چیز بالکل اسٹریٹ ہوتی ہے, بیک اسٹریٹ ہوتی ہے, تو ہمیں کون سا لیٹر یاد آتا ہے, وہ پھر بچے کہیں گے الف. ہم اچھا کام کرتے ہیں, صراط مستقیم پہ ہوتے ہیں, پھر کون سا ہمیں یاد آتا ہے. اچھا چلے 3 دفعہ ویسے ہی آپ الف بولیں, میں ذرا غور سے سنوں کہ آپ کیسے بولتے ہیں. اور یہ بھی ان کو بتایا کہ جب آپ الف بولیں گے تو آپ اپنے کانوں سے سنیں گے کہ آپ کی آواز اچھی آنی چاہیے, ایک دوسرے کو محسوس ہونا چاہیے کہ اچھی پلیزنٹ طریقے سے ہم اللہ کا کلام سیکھنا چاہ رہے ہیں نا, تو پلیزنٹ آواز آنی چاہیے. پھر جب آپ کلر ان کو کروا رہے ہیں تو کلر کے لیے جو ہے ان کو اسٹروک سکھائیں, کہ جیسے دیکھیں ہم لوگ گھر میں بچے کئی دفعہ کلر کرتے ہیں, اسپیشلی جب بگنرز ہوتے ہیں, وہ ایکسائٹمنٹ میں سرکولر اور ارریگولر, ہم بس کہتے ہیں چلو شکر ہے مصروف تو ہے نا کچھ کر لیں. نہیں, ہم نے کلر کرواتے بھی ان کو بتانا ہے کہ اسٹروکس کس ڈائریکشن میں ہوتی ہیں. اور آپ کی ٹیم میں موجود ہیں شہلا جنہوں نے مونٹیسری کا کورس کیا ہے, یہ آپ کو وہ اسٹروکس بھی سکھا سکتی ہیں کہ اوپر سے نیچے. اس سے دیکھیں ان کا فوکس آئے گا, وہ سیدھے ہو کے بیٹھیں گے, وہ ارریگولر کام نہیں کریں گے. یعنی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی تربیت ان کی ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ اچھا اب آپ نے کیسے کلر کرنا ہے. ظاہر ہے اس کی وہ پکچر بھی آپ کو بھیجیں گے, جتنی اچھی اسٹروکس ہوں گے آپ ان کو تعریف کریں کہ دیکھا آپ نے اوپر سے نیچے صحیح طرح سے جو ہے اس کو کیا ہے. پھر اس کے بعد جب انہوں نے سرکل کرنا ہوگا تو آپ ان کو کہیں دیکھیں آپ نے جب بچوں نے سرکل کیا تو آپ ایسی بات کر سکتی ہیں کہ
जैसे देखिए आपने कई जो लिखे हुए थे वो अलिफ नहीं थे और आपने उसमें से बीच में से माशाल्लाह अलिफ ढूंढ लिया। इसी तरह आपको पता है कई दफा हमारे सामने इतने सारे काम होते हैं तो हमने उनमें भी ढूंढना होता है कि सीधा काम कौन सा है, अच्छा काम कौन सा है जो हमने करना है। जैसे हमने अलिफ ढूंढ लिया, इसी तरह हम जब अपने कमरे में जाएंगे या हमने कोई पार्क में जाना है तो हमें पता होना चाहिए कौन से सही काम है, और हम मामा को बताएंगे जैसे अलिफ सीधा है ना, तो मैंने वहां हर जगह पे सही वाला सीधा वाला काम कर लिया। और फिर इसी में आपकी तरबिया बहुत सारी हो जाती है। फिर आप उनको वैसे भी कभी कभार कोई हदीस सुना सकते हैं, कोई वाकया सुना सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि बच्चे उस वक्त क्या कर रहे हैं और किस तरह से आप ये वाले सारे एलिमेंट ऐड करके सुनाते हैं। इसमें मैं एक एडवाइस करती होती हूँ, क्योंकि जो हमारी बुक्स है हमारे बच्चे की, आई होप कि आप लोगों ने इनको देखा और इनको कभी यूज भी किया हो, तो इनमें ना तरबिया के एलिमेंट्स बहुत ज्यादा हैं। अब ये वाली तो आप नाजरा के क्लास में नहीं यूज कर सकते, लेकिन आप ये कर सकते हैं कि इनको पढ़ना शुरू कर दें, या ये कि वंस अ वीक ये कहीं पर भी आप इस क्लास को भी पढ़ाएं, नॉट इन द नाजरा क्लास। लेकिन होगा क्या, क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस है कि इसमें क्योंकि टोटल तरबिया है ना, जब आपको आदत हो जाती है ना तरबियत वाली बुक्स पढ़ने की, तो फिर आपके लिए कहीं पर भी उसको इंटीग्रेट करना आसान हो जाता है। क्योंकि देखिए जो वैसे नाजरा प्योरली नाजरा पढ़ाना है ना, ये बड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है, जैसे मैथ्स है। तो इसीलिए मैंने कई दफा देखा है माजरत के साथ कि जो लोग सिर्फ प्योरली सिर्फ नाजरा पढ़ा रहे होते हैं ना, उनकी पर्सनैलिटीज कई दफा बड़ी ड्राई सी लगती हैं। और आप देखिए इसीलिए हमने इसको प्रोसेस बनाना है, टास्क नहीं बनाना, ताकि हम तरबियत के जो एलिमेंट्स हैं उनको शामिल करते रहे। इस तरह की बहुत सारी आपको एक्टिविटीज मिल जाती हैं। जैसे सूरह मुल्क का हमने एक दफा पढ़ाया था और हिफ्स भी कराया था। ये हमारी जो ये वाली बुक्स हैं, इनमें से आपको अभी इस्लाम हमारा दीन ये भी प्रिंट नहीं हुई है, ये हमारी ऑनलाइन आपको मिल जाएगी। मुस्लिम हीरोज भी प्रिंट नहीं हुई, ये कौला रसूलुल्लाह होगी है, ये आपको हिफ्स व्हील मिल जाएगा। इस तरह की आप एक्टिविटीज खुद भी कुछ डिजाइन बच्चों को भी करने के लिए कह सकते हैं और उनको करवा सकते हैं। तो ये चार्ट्स वगैरह जैसे हैं, मिसवाक की बात है तो अलहुदा स्टॉल से या पब्लिकेशन से आपको ये मिल जाती है। अच्छा, फोकल पॉइंट आपके क्या होना चाहिए जब तरबिया हम करते हैं? अकीदा। अकीदे को अनसेट तरीके से बच्चों के अंदर डालते हैं। जैसे आप कोई अल्फाबेट पढ़ाएं तो आप ये भी अलिफ पढ़ाते हुए कह सकते हैं कि आपको पता है कि जब हम अल्लाह ताला का नाम ये लेते हैं तो हम साथ अल लगाते हैं, यानी उसमें भी वो साउंड आ रहा होता है। या आप बताएं अल्लाह एक है, जैसे अलिफ जो होता है वो इस तरह वन की तरह लगता है हमें, तो अल्लाह ताला एक है। यानी कहीं ना कोई आपने अकीदे की बात करनी है। और ये भी तब होगा जब आप अकीदा आपको खुद बहुत अच्छी तरह आपने पढ़ा होगा। और इसके लिए भी मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि उस्ताजा ने कितनी ही जगहों पे बार बार अकीदतुल वासितिया पढ़ाया, बार बार पढ़ाया। तो मैंने एक दफा बल्कि उनसे पूछा था कि ये आपने कितनी जगहों पे पढ़ा है। मैंने एक्चुअली खुद पढ़ना था, मैं लाइव क्लास में नहीं थी, तो मैंने पूछा कि मैं कौन से वाला पढ़ूं, आपने इतनी जगहों पे पढ़ाया। जब मैं खोलती हूँ वेबसाइट तो मल्टीपल उसमें है। तो उन्होंने कहा सब आहिस्ता आहिस्ता सब सुन लो, हर एक में कोई ना कोई डिफरेंट पॉइंट होता है। तो अकीदा जो है वो तो आप जितनी दफा भी आप साल का अपना बना लिया करें, हर 6 महीने बाद मैंने दोबारा से अकीदा सुनना है, क्योंकि उससे भी ना आपको रिवाइवल होगा कि जब आप नाजरा पढ़ा रहे हैं कि अच्छा मैं इसमें जरूर इस तरह से कोई पॉइंट जो है वो शामिल करती जाऊं। फिर ये कि जो अरकान इस्लाम है, पिलर्स हैं, उन पे भी कहीं ना कहीं बात होनी चाहिए। नमाज का जिक्र जरूर आपका कहीं ना कहीं होना चाहिए कि देखिए हम नाजरा अच्छा पढ़ेंगे तो नमाज हमारी कितनी अच्छी हो जाएगी। या ये कि जब मामा नमाज पढ़ रही हो तो हम पास बैठ के उस वक्त अपना लेसन रिवाइज कर लिया करें। तो आप सोचें कि आप कितना अच्छा फिर पढ़ना शुरू कर देंगे। यानी मदर्स का भी वो जो डिसिप्लिन का चैलेंज है वो सेटल होना शुरू हो जाता है। बच्चों को हमने ना इंडिपेंडेंट हैबिट सिखानी है, यानी डिपेंडेंसी हम बहुत ज्यादा सिखाते हैं कि अच्छा मैं फिर आपकी मामा से बात करूंगी, आप नहीं पढ़ते, मामा कहती है मैं टीचर को बताऊं। तो बच्चे को लगता है कि आई ऑलवेज नीड समवन जो मेरे सर पे ही बैठा हो और फिर मुझे वो सारे काम मैंने करने हैं। लेकिन हम अगर बच्चों को थोड़ा सा इंडिपेंडेंट पैटर्न सिखाएं कि बेटा लाइक यू नो ग्रो अप, मैं तो हर एज में बच्चे को कहती हूँ एक्ट लाइक योर एज, जो भी आपकी एज है एक्ट लाइक दैट। जहां आपको हेल्प चाहिए वहां आप हेल्प लें, नहीं तो खुद सारे काम करें। और ये मैंने अपने बच्चों के साथ भी किया, और अब मेरी पोती है तो मैं उसके साथ भी ऐसे ही करती हूँ। मैं ये नहीं कहती लाओ मैं कर दूं, मैं हमेशा उसको कहती हूँ जब वो कोई काम कर रही हो आपको हेल्प चाहिए, अगर वो कहती है नहीं तो मैं कहती हूँ ठीक है, और अगर वो कहती है हाँ मुझे हेल्प कर दें तो फिर मैं वो काम करती हूँ। यानी उसको ये ना लगे कि मैं उसको करके दे रही हूँ, बल्कि मैं हेल्प कर रही हूँ आपको। इसी तरह कभी कभार कोई
کوئی رول پلے ٹائپ آپ کر سکتے ہیں چھوٹا سا بچوں کے ساتھ کہ اچھا جیسے اب آپ نے ملٹیپل ان کو جب لیٹرز پڑھائے ہوں گے یا آگے آپ ان کے ورڈز پہ آ جائیں گے تو پھر آپ بچوں کو کچھ ایسا بھی بات کر سکتے ہیں کہ اچھا جو بھی آپ نے کچھ آئیڈینٹیفیکیشن پوائنٹس بتائے ہوں گے آپ وہ ان ورڈز کا نام لے لے کر یا ان باتوں کا نام لے لے کر پھر آپ ان کو اس میں اگزامپل کہ اچھا ہم نے ایسی اگزامپل پڑھی تھی وہ کس لیٹر کے ساتھ تھی. بچے فوراً آپ کو وہ لیٹر بتائیں گے اور وہ آئیڈینٹیفائی بھی کر دیں گے کہ یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے. اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں. پھر یہ کہ ریلیشن شپس پہ آپ بات کر سکتے ہیں کہ ہم کچھ لیٹرز ہوں گے جن کے بارے میں یا اسپیشلی جب آپ جوائننگ ورڈز بتانا شروع کریں گے تو وہاں پر نا کہ دیکھو کتنے آرام سے جوائن ہو گئے ہیں. اسی طرح جیسے ہم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہم آرام سے رہتے ہیں. اس سے آپ کہیں کہ اگر یہ دونوں لیٹرز آپس میں لڑنا شروع کر دیں اور یہ کہ نہیں ہم نے تو نہیں اکٹھے رہنا, ہم نے تو ورڈ ہی نہیں بنے گا. تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہم بہن بھائی ہیں, ہم اگر ایک دوسرے کا خیال نہ رکھیں تو پھر وہی بات ہے کہ ماما بابا ہمیں پکنک پہ نہیں لے کر جائیں گے, پارک نہیں لے کر جائیں گے. یہ اس طرح سے نا کہ اگر نون کا یا با پڑھا رہے ہیں تو اس کا جو ڈاٹ ہے وہ کہتا ہے میں نے نہیں یہاں پہ رہنا, میں نہیں بات سنتا, وہ رونا شروع کر دے, پھر آپ کیا کریں گے؟ بچے ظاہر ہنسیں گے ایسی بات پہ, تو ان کو بتائیں کہ جو چیز جہاں ہوتی ہے نا اس کو ویسے کرنا چاہیے. جیسے بچوں کو ماں باپ کی, ماما بابا کی بات ماننی چاہیے, بہن بھائیوں کا خیال رکھنا چاہیے. بس دو جملے بولنے سے کیا ہو جاتا ہے کہ آپ نے ان کے ریلیشن شپ کے اوپر کہیں نہ کہیں بات کر دی. پھر یہ کہ آج کل کے چیلنج مثلا اسکرین, آپ ان کو تھوڑا سا گائیڈ کیا کہ اگر آپ اسکرین پہ دیکھیں, اب آپ اس وقت پڑھ رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے اسکرین ٹائم بھی ڈاکیومنٹ ہو رہا ہے کہ آپ نے اچھا کام کر دیا. کیونکہ بچے نا کنفیوز ہو جاتے ہیں, ایک طرح سے اما ابا کہہ رہے ہیں اسکرین خراب ہے, اسکرین خراب ہے, اسکرین نہیں یوز کرنی, ساتھ آن لائن کلاس کے لیے بٹھا دیا اسکرین پہ. اب بچہ تو ذہن میں سوچتا ہے کہ اس کو نہیں سمجھ آتی کہ اس چیز کے لیے اس کام کے لیے اسکرین کیوں اچھی ہے اور ویسے کیوں نہیں اچھی. تو پھر ہم ان کو وہ فرقان دیتے ہیں جس کا قرآن میں ذکر آتا ہے کہ مطلب یہ کب جائز ہے کب جائز نہیں ہے, کہاں پر ہمیں فل سٹاپ لگانا ہے, کہاں پر ہمیں نہیں لگانا, کہاں پر ہم کیسے کام کر سکتے ہیں. اور بچوں کو پڑھانا اوور آل چیلنجنگ کیوں ہوتا ہے؟ ایک تو ہمیں ایج اپروپریٹ بیہیویئر نہیں پتا ہوتا, تو تربیت کرنے کے لیے بھی, تزکیہ کرنے کے لیے بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے. جیسے ایک مالی کو پتا ہوتا ہے نا کس سیزن میں کون سا پھول لگتا ہے, کس کی کیا گروتھ ہوگی, کس کو کیسی کھاد چاہیے. تو ہمیں ہر ایج گروپ کے بارے میں پڑھتے رہنا چاہیے کہ کس ایج گروپ کے بچے کا کیا چیلنج آ سکتا ہے اور اس کو میں نے کیسے ہینڈل کرنا ہے. اسی طرح سے ان کو ڈسپلن کیسے کرنا ہے یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے. اور اکثر میں اپنی ٹیچرز کو کہتی ہوں اپنے پاس لکھ کر رکھیں. اچھا رولز کے لیے بھی میں یہ کرتی ہوں, جیسے میں نے ناظرہ کی تو نہیں لیکن ویسے آن لائن الہدا US پہ پڑھایا ہوا ہے, 2-3 سبجیکٹ بچوں کو پڑھائے تھے. تو مجھے اگر لگتا تھا نا کہ ایک کلاس میں بچوں نے کوئی چیلنج دیا ہے تو اگلی کلاس جب میں آتی تھی تو اس میں سب سے پہلے کہتی تھی چلو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں آج کا ہمارا رول کیا ہے. یعنی یہ نہیں کہ آپ نے کل یہ کیا تھا بیٹا, یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, دیکھو یہ بات اچھی نہیں ہوتی, چلے میں اب آپ کو پھر بتاتی ہوں. نہیں, یو میک اٹ ساؤنڈ ویری ایکسائٹنگ. اس سے بچوں کو یہ پتا چلتا ہے کہ جو احکامات ہوتے ہیں, جو کرنے کے کام ہوتے ہیں, ان کو خوشی سے کیا جاتا ہے, وہ بوجھل نہیں ہوتے, وہ ہمارے فائدے کے لیے ہوتے ہیں. اور پھر لینگویج, اچھا اکثر ٹیچرز کا جو چیلنج ہوتا ہے بچوں کے ساتھ لینگویج وہ بڑی ڈیفیکلٹ بولتی ہیں. تو لینگویج کا استعمال بھی آپ کو سیکھنا ہوگا جس میں عام فہم طریقے سے بچے کو, لیکن اچھی ڈیسنٹ لینگویج میں بچے کے ساتھ آپ بات کریں. ویسے میں نے سوچا آپ کے ساتھ 1-2 پکچرز بھی شیئر کروں. جیسے ہم جب بچے آتے ہیں کلاس میں, یہ ہماری ناظرہ کلاس کا تھا, بہت پہلے کا یہ, تو ہم ٹیچرز کی ڈیوٹی لگاتے تھے کہ بچوں کو ویلکم کریں. سمیرا نے آپ کو یہ سکھایا بھی ہے کہ آپ بچوں کو ویلکم کریں, ان کو خوشی سے بات کریں, ان کو اچھی فیلنگ ہو, تو آن لائن میں بھی ویلکم کریں. دوسرا یہ بھی ہماری تربیہ کلاس کا ہے کہ جیسے ہم یہ کرتے تھے کہ اگر گروپس میں بیٹھے ہوئے ہیں بچے ٹیچر سے پڑھ رہے ہیں تو ہم وہاں پر جو کیا کہتے ہیں بورڈ ایک بنا دیتے تھے جس میں ہم بچوں کو کچھ نہ کچھ فلیش کارڈ لگے ہیں جو بچے دیکھتے رہتے ہیں. تو آپ بھی یعنی 2-3 چیزیں ہر کلاس میں فلیش کریں. جیسے شروع انیشیل لیٹرز آپ پڑھائیں گے یا کچھ سبق لیں گے تو تب آپ کو لگے گا کہ بچے ٹھیک جا رہے ہیں, لیکن آگے جا کے نا پھر ہم کئی دفعہ جب پچھلا کوئی لیسن سنتے ہیں تو بچے لگتا ہے بھول گئے ہیں, تو اب وہ بھی نا بچوں کو دہرائی کرواتے رہیں, دہرائی بار بار کرواتے رہیں. اچھا پریکٹس کے لیے خاص طور پہ یاد رکھیں, یہ میں اپنے بچوں کے ساتھ بھی بہت کرتی تھی اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ, اور ناظرہ کے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ہی افیکٹو ٹیکنیک ہے. ان کو کانسیپٹ دے فوٹو میموری کا.
تو میں ان کو ہمیشہ کہتی ہوں بچوں آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نا ہماری آنکھ میں کیمرہ رکھا ہوا ہے، اور جب ہم کسی چیز کو، کسی ورڈ کو، کسی کتاب میں کسی کچھ لکھا ہو، ہم غور سے پڑھتے ہیں نا اور اس کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں نا، تو وہ ایسے ہے جیسے ہمارا کیمرہ وہ پکچر بنا رہا ہے، اور وہ کیمرے سے وہ پکچر ہمارے مائنڈ میں چلی جاتی ہے، پھر ہمیں وہ نہیں بھولتا۔ تو اس لیے آپ غور سے دیکھ کر پڑھیں، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، غور سے اس کو دیکھ کے پڑھنا ہے کہ آپ کا جو آنکھ کا کیمرہ ہے وہ پکچر برین میں بنا دیں۔ اچھا، اب بچے نے اپنی طرف سے بڑا غور و فکر کیا، لیکن مجھے سبق سناتے ہوئے بھول گیا، تو ذرا اس کا موڈ خراب ہوا۔ اس نے کہا آپ نے مجھے کہا تھا پکچر بنے گی، کوئی پکچر نہیں بنی۔ تو میں کہتی ہوں نہیں، اس کو خاص کچھ دیر کے لیے آپ نے پڑھنا ہوتا ہے نا، ہو سکتا ہے آپ کو 10 ٹائمز پڑھنا تھا، 15 ٹائمز پڑھنا تھا، لیکن آپ نے اتنا تھوڑا پڑھا کہ پوری پکچر نہیں بنی، تو کوئی بات نہیں، آپ پھر پڑھ لیں، آپ پھر پڑھیں گے تو آپ دیکھیں وہ پکچر بن جائے گی۔ اس سے بچے پھر وہ ریویژن بھی کرتے ہیں۔ تو جیسے ہماری کلاسز ہو تو ہم ان کو لائن بنانا، جوتے صحیح کرنا، تو وہی بات ہے کہ آپ یہ کانسیپٹس ان کو دیتے رہیں، جیسے ایک دم سے بچہ کو ان کو جیسے آف کر رہے ہیں، کلاس کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، تو آپ ان سے کہیں کہ اچھا آج کا پتہ آپ کا ہوم ورک کیا ہے؟ ایک تو آپ نے اپنا سبق دہرانا ہے، وہ بچے آپ کو خود بھی بتا دیں گے کہ ہم نے دہرانا ہے۔ یہ کہنا ہے آج جا کے دیکھنا آپ کے سارے شوز جو ہیں وہ صحیح جگہ پڑے ہوئے ہیں، صحیح لائن میں پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، آج آپ نے دیکھنا ہے کہ آج آپ نے شیئرنگ کسی کے ساتھ کیا کی تھی، یا آپ نے کوئی حدیث سنائی ہے یا قرآن کی کوئی آیت بتائی ہے، اس سے ریلیٹ کر کے بچوں کو کوئی بات بتانی ہے۔ اچھا، آج آپ کے جب بابا گھر آئیں گے نا، تو آپ نے سب کو بٹھا کے بابا سے کہنا ہے کہ بابا چلیں ہم کچھ تلاوت سنتے ہیں 5 منٹس کے لیے، 10 منٹس کے لیے۔ سب کو بتانا ہے، آپ نے سکھانا ہے سب کو خاموش ہو کے تلاوت کیسے سنی جاتی ہے، یعنی ان کے گھر میں بھی وہ بڑھائیں۔ اسی طرح ان کو سنت کے جو مسنون کھانے ہیں وہ سکھائیں۔ یہ ہم اپنی کلاسز میں بچوں کو جیسے کھجور دیتے تھے اور چیز، تو آپ دکھائیں کبھی کبھار کہ اگر آپ میری کلاس میں ہوتے نا اور آپ نے اتنا اچھا لیسن پڑھا تو پتہ ہے میں آپ کو کیا دیتی، تو بچے بلکہ کہیں گے چاکلیٹ، کینڈی، تو آپ کہیں اس سے تو دانت بھی خراب ہو سکتے ہیں نا، میں آپ کو کھجور دیتی، میں آپ کو وہ چیز دیتی جو کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھاتے تھے۔ تو آج آپ اپنی ماما سے کہیں کہ آج آپ کو وہ ٹریٹ دیں اس سے۔ اچھا، کبھی آپ ان کو اور کھا کے بھی آپ دکھا سکتی ہیں ان کو کھجور ٹوورڈ دی اینڈ، ناٹ ڈیورنگ دا لیسن۔ یا دودھ میں نے اپنا ضرور رکھا ہوتا ہے کہ جب میں کلاسز چھوٹے بچوں کی لیتی ہوں تو کوئی نہ کوئی ایسا اپرچونٹی ڈھونڈتی ہوں کہ میں چاہے جیسے آپ وہ دا پڑھا رہی ہیں تو وہ پڑھانے کے بعد آپ اسے کہہ سکتے ہیں اسے دودھ بھی بنتا ہے، اس ورڈ، اس لیٹر سے یہ بھی ورڈ بنتا ہے، یہ بھی بنتا ہے۔ اور پھر میں تو پی کے دکھاتی ہوتی ہوں، گلاس میں ڈال کے میں کہتی ہوں آج نا کیونکہ میں نے پڑھا، آپ کو پڑھایا ہے نا، اینڈ کلاس کے اینڈ میں آپ بالکل 2 منٹس کی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں دودھ پی لوں نا، تو آپ مجھے الاؤ کریں گے کہ میں دودھ پی لوں؟ تو بچے ہنسیں گے، کہیں گے ہاں ٹیچر پی لیں۔ تو وہی آپ ان کو کہیں نا کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، آپ ان کو کہہ سکتے ہیں آپ واچ کریں کہ میں کیسے پیوں گی، اور آپ ان کو پی کر دکھا سکتی ہیں، اور آپ پھر ان کو بتائیں کہ جب آپ دودھ پیئیں تو آپ یہ والے لیٹرز جو ہیں ان کو ریوائز کر لیں۔ اس طرح سے آپ ان کی وکیبلری بھی بلڈ کرتے ہیں، ان کو مسنون چیزیں بھی بتاتے ہیں، ان کی فاؤنڈیشن کو بھی اسٹرانگ کرتے ہیں۔ کچھ پروگرامز میں نے کیے تھے بچوں کے ساتھ، یا آپ پیغام ٹی وی پہ جائیں اور ان کا ویمن اور کڈز کا سیکشن، اس میں ایک مہکتے پھول کی آپ کو یوٹیوب پہ مل جانا چاہیے، اور ایک ینگ رنگ سیرت کے سنگ، ان دونوں پروگرامز کو ہم نے بچوں کے ساتھ ہی لائیو کیا تھا۔ یعنی اس میں کچھ شاید یہ ینگ رنگ سیرت کے سنگ میں تھوڑا سا تھا جس میں بچوں کو ایک فارمیٹ بتایا تھا کہ اس میں تھوڑا سا آپ نے یہ ایکٹ کرنا ہے، لیکن اسپونٹینیس تھا سارا کچھ۔ تو آپ وہاں سے بھی سیکھ سکتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ جیسے تربیہ کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں ان کو کیسے ایڈ کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے کچھ تھوڑی سی ٹپس وغیرہ، اگر اب آپ لوگوں کا کوئی کوشچن ہے تو پلیز ضرور پوچھ لیجیے۔